अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर फ़ाज़। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और मालदार बनिए किताब के चौथे सेशन के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की तमाम बरक़ात व इबादत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। सो अल्लाह ताला आप सबको महफ़ूज़ रखे। आज हम इस किताब के चौथे सेशन में इस किताब के दूसरे चैप्टर जो लिटरली पहला है लेकिन उसे हम दूसरा चैप्टर कहते हैं, उस पर बात करेंगे। चैप्टर का उन्वान है ख्वाहिश, डिज़ायर। इससे पहले कि हम उसकी तफसील में चलें, कुछ चीज़ें हम गुज़िश्ता 3 सेशंस में जो हम कर चुके हैं उसको थोड़ा-सा मैं समराइज़ कर दूँ ताकि जो लोग हमें जॉइन नहीं कर पाए थे या जिन्हें ये मौका नहीं मिला था तो वो जान लें कि हमारा सफ़र कहाँ है। सबसे पहला सेशन हमने किया था इस किताब के पस मंज़र पर, कि किताब क्यों और कैसे लिखी गई, और वो एक पूरी कहानी जो कि आपने सुनी भी थी और आप किताब में पढ़ भी रहे होंगे। उसके बाद हमारी दूसरी जो सेशन था वो था तारुफ इस किताब का, यानी इस किताब ने असल इसका लबो-लबाब क्या है कि क्यों लिखी गई है और कैसे लिखी गई है और उसकी वजह क्या है और इसके क्या फ़वाइद हैं, तो उस पर हमने बात की थी। तो आज उसके बाद तीसरा जो हमारा सेशन था वो बराह रास्त हम चैप्टर 9 जिसे परसिस्टेंस का चैप्टर यानी मुस्तकिल मिजाजी और इस्तिकामत का, जो मेरी ये सोच के मुताबिक मेरे लिए पहला चैप्टर है हमेशा से। तो हमने कोशिश की कि पहले हम इस्तिकामत और मुस्तकिल मिजाजी का जो अंसर है इस सफ़र को शुरू करने में, उसको पहले अपने अंदर पैदा कर लें। तो मुझे उम्मीद है बहुत से दोस्त जिनको मैंने मशवरा दिया था कि बराए करम लगातार 10 रोज़ तक आप इसे पढ़िए। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि वो उसे पढ़ भी रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने अब तक कोई दिन मिस नहीं किया। शाबाश! यही तो मुस्तकिल मिजाजी और इस्तिकामत है जो आपको सफ़र में आगे लेकर चलेगी। तो इस किताब का बुनियादी मकसद जो है थिंक एंड ग्रो रिच का लफ्ज़ रिच है, यानी आपको रिच कैसे होना है। अब रिच के कई लुग़वी माने भी हैं और दूसरे भी हैं। रिच का मतलब अमारत है। आप रूहानी तौर पे जिस्मानी तौर पे और साथ-साथ माली तौर पे अमारत को कैसे हासिल कर सकते हैं। ये किताब हर शोबे में कहीं न कहीं आपको मदद करती है। इस किताब में 13 उसूल बताए गए हैं और इन 13 उसूलों पे अगर आप थोड़ी-सी भी दस्तरस हासिल कर लें, तो हर एक के लिए कहीं न कहीं कोई राज़ छुपा है। और वो 13 उसूल ऐसे नहीं हैं कि जो कोई माफ़ुकुल फ़ितरत चीज़ें आपको करने को कहा जा रहा है। जैसे पुरानी कहावत है, अगर आपने सुनी हो, कि जो कामयाब लोग होते हैं दुनिया में, वो कोई अनोखे काम नहीं करते। अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो वो कोई मुख्तलिफ काम नहीं करते बल्कि वो काम को मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं। तो रिचनेस जो है, अमारत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ का और बल्कि सबसे अहम फैक्टर है, मैं उसे कहता हूँ। तो उसको भी हासिल करने का एक पूरा इल्म है और उस इल्म को सीखना हम सबके लिए लाजिम है अगर हम अमारत की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए ना, आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं या बिजनेस पढ़ते हैं, तो अल्टीमेट आपका गोल क्या है उसमें? देखिए ना, एमबीए करने के बाद आप चाहते हैं कि अच्छी नौकरी मिले जहाँ से एक अच्छी ज़िंदगी आप गुज़ार सकें। इसी तरह आप इंजीनियरिंग करते हैं या दूसरे शोबों में जाते हैं, उसके लिए बाकायदा एक इल्म हासिल करते हैं, उसका मखसूस। यहाँ पर ऐसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ऐसे इदारे चूँकि मौजूद नहीं हैं, वो बाकी तमाम उलूम तो सिखाते हैं
اور علوم سکھانے کے بعد بھی وہ یہ نہیں سکھاتے کہ ان علوم میں کامیاب کیسے ہونا ہے۔ میں نے بے شمار بہت ہی ذہین دوستوں کو انجینئرنگ میں اور دوسرے شعبوں میں بیچاروں کو بہت مفلوق الحال بھی دیکھا ہے، اور میں نے وہ نالائق ترین جو دوست تھے ہمارے کلاس میں انہیں بہت کامیاب بھی دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم اپنی جگہ ہے، لیکن یہ خود ایک علم ہے جسے پہلے سیکھنا اور سمجھنا بڑا لازم ہے کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے اور کامیاب کیسے ہونا ہے۔ اس کتاب نے دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو مدد کی ہے ان کے اس سفر میں، اور یہی وجہ ہے کہ اس سفر میں چاہتا تھا کہ ہم سب ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ ہم بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آج کا جو چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے انگریزی میں ڈیزائر۔ اب انگریزی کے 3 مختلف لفظ ہیں، میں ان کے ایک ایک کر کے بات کروں گا۔ یعنی آئی وانٹ کے معنی بھی یہ کہ چاہتا ہوں میں، خواہش ہے۔ آئی وش، لوگ وش کے معنی بھی خواہش سمجھتے ہیں۔ آئی ہوپ، وہ بھی ایک امید کی شکل بھی ایک خواہش سی ہوتی ہے۔ اور آئی ڈیزائر، ان میں فرق کیا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آئی وانٹ ٹو بی رچ، میں چاہتا ہوں کہ میں امیر بن جاؤں، تو وہ ایک خیال تو ہے، لیکن بڑا ویک سا خیال ہے۔ مطلب اس کی کوئی جڑ بنیاد کچھ نہیں، بس میں بننا چاہتا ہوں، میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں وہ بننا چاہتا ہوں زندگی میں۔ ہم لوگ یہ باتیں ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سٹیج ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئی وش کہ یار میں بھی امیر ہوں، یعنی خواہش تو ہے لیکن میں ابھی تیار نہیں ہوں ذہنی طور پہ، چونکہ میں وش کر رہا ہوں صرف۔ وشفل تھنکنگ کسی کو بھی آتی رہتی ہے اور سب کو ہی آتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے آلسو۔ پھر لوگ کہتے ہیں آئی ہوپ، یار امید ہے ایک دن ہم بھی امیر ہو جائیں گے، تو وہ امید کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں پچھلے 3 لیکچرز میں بار بار یہ آپ کو کہتا رہا، یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا جس کی آپ صرف امید لگائے بیٹھے ہوں یا صرف سطحی طور پہ اسے چاہتے ہوں، خواہش کر رہے ہوں۔ وہ آپ کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں۔ تو ڈیزائر جو ہوتی ہے نا، ڈیزائر بھی خواہش کی ہی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے، جس میں خواہش سے بڑھ کر آپ اگلے سٹیج پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں کہ دیٹس اٹ، مجھے یہ چاہیے، یہ میں نے لے کر رہنا۔ تو وہ خواہش کی جو شکل بن جاتی ہے، وہ ایک جنون کی سی کیفیت، ایک آگ لگا دیتی ہے آپ کے جسم میں کہ یہ میری ڈیزائر ہے۔ میں آئی ڈونٹ وانٹ، آئی ڈونٹ وش، آئی ڈیزائر اٹ، یعنی میں اسے لے کے رہوں گا۔ تو اب آپ اس کے لیولز کا فرق سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے اپنی جسم میں اور اپنی ذات میں وہ آگ محسوس کرائیں۔ جس دن آپ کو وہ آگ محسوس ہو جائے گی آپ کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ خواہش کہ آپ اتنے قریب پہنچ جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جلتی ہوئی خواہش آپ کو لے کے چلے گی۔ اگر آپ نے کتاب پڑھی ہے، ویسے تو میں لائن بائی لائن پڑھتا ہوں اس کو، لیکن چونکہ میں اس وقت آپ سے یہ نہیں توقع، کیونکہ انگریزی میں ہے اور بہت سے لوگ دوست ہمارے بیچارے اور مطلب جو ہے وہ اردو میں بھی اس کو سن رہے ہیں، تو ظاہر ہے لائنوں کا تو بڑا فرق ہوگا اس میں۔ لیکن اگر آپ نے پڑھی ہے تو غور سے دیکھیے، لائن نمبر 9 میں وہ صاف کہتا ہے کہ جو بارنز تھا، میں نے جس کا ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں، کہ ایک نوجوان ایڈون سی بارنز جو امریکہ کے ایک دوسرے حصے میں رہتا تھا، اور وہ اس کے ذہن میں اگین ایک خواہش نے جنم لیا، بلکہ ایک جنون نے جنم لیا، اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تھامس ایڈیسن، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا انوینٹر تھا، یعنی ایجادات کا سب سے بڑا موجد تھا اور امیر ترین آدمی بھی تھا،
کہ میں اس کا بزنس پارٹنر بنوں گا. اب وہ اس سلسلے میں وہ اس نے فیصلہ تو کر لیا کہ میں تو اب جاؤں گا اور اس کے ساتھ پارٹنرشپ کروں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں، ٹرائی کرتا ہوں، یا میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کے پاس کام کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں، اگر کام بن گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بنا تو میں کچھ اور کر لوں گا. یہ سب باتیں اس کے ذہن میں نہیں تھی. وہ صرف اور صرف وہاں گیا یہ فیصلہ کر کے کہ میں اس کا پارٹنر بنوں گا. اور اس سے بڑھ کر بات تو دیکھیے کہ اس کے حالات اس قدر خراب تھے کہ اس کے پاس وہاں تک پہنچنے کا ٹکٹ بھی، پیسے بھی نہیں تھے. وہ ٹرین اسٹیشن پہنچا تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ ٹکٹ کتنے کا ہے وہاں تک جانے کا؟ تو انہوں نے کہا $12. اس نے کہا میرے پاس تو $2 ہے صرف. اب وہ $12 کا ٹکٹ خریدنے کے قابل نہیں تھا. اسٹیشن پہ بیٹھا رہا بہت دیر تک پریشانی کے عالم میں. لیکن وہ جو جنون ہوتا ہے نا، وہ پھر آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا. تو اس کی نظر پڑی کہ ایک مال گاڑی اس طرف جا رہی ہے. وہ جمپ لگا کے اس کے ایک ڈبے میں کود گیا جس میں کوئی سیٹس وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے وہ اورنج کاؤنٹی نیو جرسی تک اس مال گاڑی کے ایک ڈبے میں سفر کرتا ہوا پہنچ گیا. اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد بھی وہ اس کا دفتر ڈھونڈتا ہوا اور اس کا گھر ڈھونڈتا ہوا، جہاں پہ اس کی لیبارٹری بھی تھی، گھر بھی تھا، آفس بھی تھا، تھامس ایڈیسن کا، جو آج بھی ہے. ایک بہت بڑا میوزیم ہے وہاں، میرا اتفاق ہوا ہے دیکھنے کا بھی. تو وہ وہاں پہنچا اور اس نے وہاں جا کر اس کی سیکرٹری جو باہر بیٹھی تھی، اب ذرا غور کیجئے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں پر ایڈیسن صاحب سے متاثر ہو کے آیا ہوں، یا میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. نہیں نہیں نہیں، اس کا اعتماد کی بلا تھی، کیونکہ وہ محسوس کر رہا تھا، وہ جنونی تھا، اس میں ایک آگ لگی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ جا کے ایڈیسن کو بتائیے، مسٹر تھامس ایڈیسن کو، میرا نام ایڈورڈ سی بارنز ہے اور انہیں مجھ سے مل کر بڑی خوشی ہوگی. انہیں مجھ سے مل کر بڑی خوشی ہوگی. بڑی حیرت کی بات تھی صاحب، وہ دنیا کا اتنا بڑا آدمی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہیں. پھر وہ گئی، اس نے اس کو بتایا. تھامس ایڈیسن ایک بڑا محبوط الحواسی کہہ سکتے ہیں نا، سائنسدان جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا ذہن تو ہر وقت کچھ نہ کسی الجھن میں لگا ہوتا ہے اور سوچ میں ہوتے ہیں. خیر وہ کافی دیر کے بعد باہر آیا اور اس نے کہا کہ ینگ مین ادھر آؤ، تم نے پیغام بھیجا ہے کہ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوگی، تو بتائیے کیا خوشی ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں پر آپ سے آپ کا پارٹنر بننے آیا ہوں. تو ایڈیسن نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اچھا تو آپ بھی کوئی سائنسدان ہیں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے کوئی چیز ایجاد کی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میرے پاس ہر ہفتے کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے سائنسدان آتے رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ان کی ایجادات کو فروغ ملے. تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا ایجاد کرنا آپ کا کام ہے، میرا تو نہیں ہے، مگر میں مارکیٹنگ کا چیمپئن ہوں. آپ کی ایجادات کو بیچنے کے لیے میں آیا ہوں تاکہ آپ کا نام اور بڑھ جائے. اب وہ ایڈیسن ایک ذہین آدمی تھا، اس نے اس کی آنکھ میں چمک دیکھی، لیکن اس نے کہا کہ یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے ینگ مین، تم اتنی دور سے آئے ہو تو میں تمہیں ایک نوکری آفر کرتا ہوں. اس نے کہا جاؤ اور میرے اسٹاک روم میں چیزوں کو جیسے لگاتے رہو، جیسے ہمارے یہاں گودام کہتے ہیں، گودام میں کام کرو اور جو باقی وقت ملے وہ صفائی ستھرائی میں لگا دینا. اب آپ دیکھیے اس نے فوراً اس کو ہاں کر دی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی خواہش یہ تھی کہ میں یہاں رہوں گا تو پارٹنر بنوں گا نا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے نوکری دے رہا ہے اور کیا تنخواہ ملے گی، کچھ نہیں. وہ صرف ایڈیسن کے ساتھ رہنا چاہتا تھا تاکہ وہیں سے اس کی بنیاد ہوگی نا. تو وہ تقریباً 5 سال تک اتنے گھٹیا اور معمولی کام کرتا رہا اس کمپنی میں ایڈیسن کے پاس کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ صفائیاں کر رہا تھا، فرش صاف کرتا تھا، ہر چیز کرتا تھا، اور اس کو کوئی کرن بھی نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن اس کا پتہ نہیں اعتقاد ایسا تھا، اس کا جو بلیف تھا خود بخود اس کی خواہش کے سامنے، کہ اسے پتا تھا ایک دن میں یہ کر کے رہوں گا، اسی لیے تو میں آیا ہوں اور یہی تو میری ساری
کوشش ہے۔ 5 سال کے بعد اچانک ایڈیسن صاحب نے ایک ایجاد کی مشین جس کا نام انہوں نے دیا ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین۔ انہوں نے اپنے تمام سیلز فورس کو بلایا، اس کی میٹنگ کی اور ان سے کہا کہ یہ دیکھیں میں نے مشین ایجاد کی ہے اور اب یہ آپ کو جانا ہے مارکیٹ میں اور اسے بیچنا ہے۔ تو وہ جتنے بھی سیلز کے وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا اس مشین کو کون استعمال کرے گا، ہم تو نہیں بیچ پائیں گے، ہمارے کلائنٹس تو لینے سے انکار کر دیں گے۔ اب آپ کو پتا ہے جو شخص کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ کتنا اٹیچ ہوتا ہے اس چیز سے، اس نے اس کو اپنا خون پسینہ دیا ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھا، بلکہ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر یہ مشین وہ استعمال کریں گے اپنی کمپنیوں میں تو اس سے کتنے لوگوں کی تنخواہیں بچا سکتے ہیں صرف اس ایک مشین کے ذریعے۔ تو لیکن وہ سیلز کے جو لوگ تھے وہ اس بات پر کسی طرح بھی تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اب یہ بارنز اسی کمرے کے باہر صفائی کر رہا تھا اور تمام باتیں کوشش کر کے سن رہا تھا، کیونکہ اس کی تو لگن تھی نا، ہر وقت وہ نظر رکھتا تھا ان چیزوں پہ۔ تو ایڈیسن نے ان سب سے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں، ان سب کو باہر بھیج دیا اور پھر دیکھا کہ یہ بندہ اس کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے مسٹر ایڈیسن میں یہ مشین بیچ سکتا ہوں۔ اس نے کہا تم، اور وہ بھی نیو یارک میں؟ اچھا، نیو یارک سے اس وقت ایک بڑا شہر تھا اس زمانے میں بھی، تو وہ اور نیو جرسی سے قریبی تھا۔ تو اس نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ تو اس نے کہا سوچ لو، یہ مطلب بہت مشکل کام ہے تمہارے لیے، تم سیلز میں ہو نہیں، اور اسپیشلی کارپوریٹ سیلز میں۔ تو اس نے کہا نہیں میں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں یہ پورا ڈپارٹمنٹ آپ کو دیتا ہوں، آپ جائیں سیل۔ چند دنوں میں اس شخص نے کمال کیا، کیونکہ اس کو جنون تھا، وہ ہر جگہ پہنچا اور اس نے کسی نہ کسی طرح سے وہ مشین بیچنا شروع کی اور تمام دفاتر کو بیچ کر آ گیا۔ جب واپس آیا تو ایڈیسن نے کہا بھائی واہ، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پورے امریکہ کو بیچو؟ اس نے کہا تو پھر وہاں پر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پوری اپنی امریکن سیلز فورس کا ہیڈ بناتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ایڈیسن سے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ پروڈکٹ پہ لکھوائیے کہ انوینٹڈ بائی تھامس ایڈیسن اینڈ لانچ بائی ایڈورڈ سی بارنز، تاکہ میں آپ کا پارٹنر ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ شخص جو وہاں جھاڑو دے رہا تھا، صفائیاں کر رہا تھا اور گودام میں مال رکھا کرتا تھا، اب اس کا نام ان باکسز پہ آنا شروع ہو گیا، ہر مشین پہ لکھا ہوا، اور اس طرح سے اس کا وہ ڈیزائر جو اس کے ذہن میں اور جنون جو تھا وہ پھر پورا ہوا، اور ایڈورڈ سی بارنز ایک امیر ترین آدمی بن کے ابھرا۔ اور ہو سکتا ہے اس زمانے میں میں نہیں جانتا کہ اس نے کتنا کل پیسہ کمایا، لیکن عام خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی وہ کئی ملین ڈالرز اس کے ذریعے کما چکا تھا، جو آج کے دور میں کئی ارب روپے، کئی ارب ڈالر کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دنیا کے چند امیر ترین لوگوں میں اس کا نام بھی پھر آنے لگا۔ تو یہاں لیکن اس پیسے سے کہیں زیادہ وہ ایک فلسفہ دے گیا دنیا کو، اور نہ صرف اس نے خود تجربہ کیا بلکہ اپنے عمل سے ثابت بھی کیا کہ if you have a burning desire، اگر آپ میں وہ جنونی خواہش ہے تو چیزیں آپ کے لیے کام کرتی ہیں، اور اس خواہش ہمیشہ انسانی ذہن میں جنم لیتی ہے، سب سے پہلے ایک خیال کی صورت میں۔ تو آپ کے کانشیس مائنڈ سے وہ خواہش پھر اس احساس کو، جنون کو جنم دیتی ہے سب کانشیس مائنڈ میں، پھر آپ سب کچھ کر گزرتے ہیں جب تک کہ آپ کو اس کا رزلٹ نہ مل جائے۔ تو یہی پورا ایک پروسیس ہے جو اس کتاب کا اصل بنیاد ہے کہ آپ امیر کیسے بن سکتے ہیں، اور جو بھی چاہے اس میں کہیں دیکھیں، اس میں کہیں یہ قدغن نہیں دے رہا ہو یا بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ علم ہونا چاہیے، آپ کی پیدائش۔ اکثر میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو بڑی عجیب عجیب سی توجیحات اور ایکسکیوزز جو ہوتی ہیں، بہانے ہیلے، وہ بتاتے ہیں تو میں ہنس دیتا ہوں۔ مثلاً ہمارے کچھ دوست ہیں، ان سے بات کرو
ارے یار ہمارے پاس آپ جیسی تعلیم نہیں ہے. اچھا، تو بھائی دنیا کی 500 بڑی کمپنیوں کے سی ای اوز کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے 50% کے پاس تو کالج کی ڈگری ہی نہیں. اور آپ اپنے ارد گرد جہاں بھی رہتے ہیں، آپ اپنے شہر میں اپنے علاقے میں دیکھ لیں، بے تحاشا ایسے عمرہ آپ کو نظر آئیں گے جن کے پاس کوئی خاص تعلیم والی نہیں ہے. تو تعلیم ہی اگر دولت کا باعث ہوتی تو یہ سارے نوجوان جو یونیورسٹیوں سے ڈگری لے کے نکلتے ہیں ان سب کو تو کروڑ پتی ہونا چاہیے تھا. یہاں تو بیچارے نوکریاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے، مجھے غلط نہ لیجیے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ہی کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. پھر دوسری کسی سے بات کرو تو وہ کہتا ہے یار آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تو کہہ سکتے ہیں ہم تو کراچی میں رہتے ہیں، ہم تو حیدرآباد میں رہتے ہیں، ہم بھاولپور میں رہتے ہیں، ہم منڈی بہاؤدین میں رہتے ہیں، یہ وہ حالات نہیں ہیں. تو بھائی اگر ایسی بات ہے تو سارے امریکہ میں رہنے والے پھر ارب پتی کروڑ پتی ہوں. میرا خیال ہے یہاں بھی غربت کا اچھا خاصا معیار، لوگ بے تحاشا ہیں جو بیچارے جاب لیس بھی ہیں، پریشان حال بھی ہیں. تو اس کا تعلق کسی علاقے سے بھی نہیں ہے، کسی تعلیمی لیول سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے نہیں ہے. یہ ایک خیال سے ہے جو آپ کے ذہن سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ خواہش اور جنون کی شکل اگر آپ اسے دے دیتے ہیں تو پھر آپ اسے پا لیتے ہیں. ورنہ آپ وہیں آئی وانٹ، آئی وش، آئی ہوپ میں رہ جاتے ہیں کہ بس میں چاہتا بھی ہوں، سوچتا بھی ہوں، امید بھی ہے. تو وہ تمام چیزیں وہ سارے ادھورے چیزیں، ادھورے خواب جسے کہتے ہیں. اور وہ خواب ہیں جو آپ سوتے ہوئے تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ خواب نہیں ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتے. تو خواب تو وہ ہوتے ہیں نا جو آپ کو سونے نہیں دیتے. ایسے جنونی خواہش کو جب تک آپ پیدا نہیں کریں گے تو بات بنے گی نہیں. تو اس نے اس چیپٹر میں سب سے زیادہ بارنز کی اس کہانی کو جو زیادہ ڈیٹیل میں بتایا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ جنونی خواہش ہوتی کیا ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ اس کے پاس ایک مقصد تھا، بارنز کے پاس اگر آپ اس کی سٹڈی جیسے جتنا زیادہ انالائز کریں گے نا آپ کو اتنا ہی زیادہ سمجھ میں آنے لگے گا یہ پورا فلسفہ. کہ اس کے پاس ایک واضح، اس نے اب مبہم سا مقصد نہیں تھا کہ میں چل رہا جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، ٹرائی دیتا ہوں، ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، کوشش کرتا. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص جی وہ یار یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر نہیں چلا تو کوئی بات نہیں، پھر کچھ اور کر لیں گے. نہ 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 نہ، تجربے نہیں کیے جاتے زندگی میں، زندگی کو تجربات کے لیے نہیں بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا، زندگی اس سے کہیں آگے ہے. ٹھیک ہے، تو زندگی میں تجربات نہیں کیے جاتے بلکہ زندگی کو ایک مقصد بنا کر اس پر باقاعدہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہر شخص جو ہوتا ہے وہ ایک چانس لینا چاہتا ہے لیکن اس کے بدلے وہ کچھ دینا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا، ہر شخص کو یہ پرابلم ہے کہ چانس لے لو، اگر مل گیا تو مل گیا، نہیں. اگر آپ نے واقعی امارت کی طرف جانا ہے یا کامیابی کی طرف جانا ہے تو اس کی دوسری مثال اس نیپولین ہل نے اپنی کتاب میں ایک ایسے جرنیل کی دی ہے جو ہماری اسلامی تاریخ کے بہت بڑے جرنیل بھی رہے. گو کہ انہوں نے انہی کی تقلید کرنے والے ایک فلپائنی کے بارے میں کہہ دیا ہے، لیکن ہماری تاریخ اس سے بھی پرانی ہے. آپ سب نے طارق بن زیاد کا نام سنا ہو. تو جب طارق بن زیاد کو بھیجا گیا تو ان کے پاس بہت تھوڑی سی فوج تھی اور وہ اتنے جبرالٹر میں جا کے اتر رہے تھے تو وہ وہاں سامنے ایک بہت بڑی فوج کا سامنا تھا. لیکن ان کے پاس ایک ڈیزائر تھی، ایک خواہش تھی جنونی کہ ہمیں یہاں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت لانا ہے، ہمیں یہاں فاتح بننا ہے. فتح کا ایک جذبہ تھا، جنون تھا. تو وہ اپنی فوج لے کر پہنچے اور اس کے بعد جیسے ہی ادھر سمندری راستے سے اور وہاں جب پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے سپہ سالار جو ان سے نیچے تھے ان سے کہا، ان کے بعد جو کر رہے تھے لیڈ،
کہ جاؤ اور ان تمام کشتیوں کو آگ لگا دو. انہوں نے چونکہ حکم ماننا تھا، اپنے سپہ سالار کا، انہوں نے اس کو آگ لگا دی. اس کے بعد اس نے ان فوجیوں سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم یہاں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یا پھر ہم یہاں یہ جنگ جیت کے فاتح بن جائیں گے. اور پھر وہ جنگ ہوئی، اور گھمسان کی جنگ ہوئی، اور وہ چھوٹی سی فوج فاتح بن کر نکلی. تو زندگی کی جنگ میں بھی جب تک آپ اپنی کشتیاں نہیں جلائیں گے، بڑی جیت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کی خواب اور آپ کی سوچ پہ ہے کہ آپ کتنی بڑی سوچ رکھتے ہیں. میرے ایک دوست نے ابھی ایک کامنٹ میں لکھا ہے، رضوان صاحب نے، کہ قائد اعظم محمد علی جناح، جی ہاں، بہت بڑی مثال ہے ان کی. کہ آپ دیکھیں ان کا اپنا ایک جو جدوجہد ہے، وہ یہ نہیں تھا کہ آئی وش کہ میں مسلمانوں کے لیے ملک بنا لوں، یا آئی وانٹ، نہیں، انہوں نے کہا تھا ہم بنا کے رہیں گے. دیر از نو ادر سولوشن. ٹھیک ہے، کشتیاں جلا دی تھی کہ اب ہم الگ الگ دو قومی نظریہ ہم لا کے رہیں گے. اور دیکھیں آپ نے اس کے جواب میں برطانوی حکومت، جہاں کبھی سورج نہیں ڈھلتا تھا، وہ آج اس کو بکھیر کے رکھ دیا، اور انہوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا. تو یہ ہوتی ہے جنونی خواہش، برننگ ڈیزائر جسے کہتے ہیں. اب اس میں بہت سارے خوبصورت حصے ہیں اس کے. اب دیکھنا یہ ہے نا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں خاص بات کہی تھی، شاید آپ نے اس پہ غور کیا ہو، کہ جب بھی کوئی سفر شروع کیا جاتا ہے تو اس کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے ڈپارچر پوائنٹ، یعنی روانگی کا کہاں سے ہو رہی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ڈیسٹینیشن، یعنی جہاں پر آپ ارائیول ہوگا، آپ کا کہاں پہنچیں گے. تو ظاہر ہے اس سفر میں آپ کا ڈپارچر پوائنٹ کیا ہے اور آپ کا ارائیول پوائنٹ کیا ہے، یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں. میں نہیں جانتا کہ آپ زندگی کے اس موڑ پر کہاں کھڑے، آپ کا ڈپارچر پوائنٹ کیا ہے، ذہنی طور پہ، مالی طور پہ، علمی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، ہر قسم کی چیزیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جانتے ہیں، تو وہ آپ کا روانگی کا نقطہ ہے جہاں سے آپ شروع ہو رہے ہیں. اور پھر آپ کا خیال اور آپ کا خواب کتنا بڑا ہے، یعنی جہاں آپ نے پہنچنا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. تو ان دو نکات کے درمیان یہ سارا سفر ہونا ہے. ٹھیک ہے، ڈپارچر پوائنٹ سے ارائیول پوائنٹ. اور اس کو ہم نے ان 13 نکات، جو 13 اصول بتائے گئے ہیں، کوشش کر کے ان میں سمیٹنا ہے تاکہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں. اس کا سب سے بڑا جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ ہے ڈیزائر، جو آپ کی منزل کو بھی طے کر رہی ہے اور اس وقت آپ کے ڈپارچر پوائنٹ کو بھی طے کر رہی ہے، کیونکہ یہاں سے آپ شروع ہوں گے. تو اب اس پوری کتاب کے لب و لباب میں اس کے جواب میں اس نے کہا ہے کہ دنیا میں ہر خواہش آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ان 6 اصولوں پر عمل کر لیں. وہ جو 6 باتیں میں پچھلے 3 لیکچرز میں دہراتا رہا ہوں، بلکہ میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی کرتا رہا ہوں کہ وہ سب سے بڑی بنیاد ہے کسی بھی چیز کی، اور آپ کو اس کو میرے حساب سے آپ کو اسے لکھ کر اور اپنے لیے واضح کر لینا چاہیے. امید ہے سب لوگوں نے کر لی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں کی ہے تو وہی بات ہے کہ ہم پورے اصولوں پہ عمل نہیں کر رہے، اب تک ہمیں کرنا چاہیے. تو مہربانی کر کے آپ وہ 6 باتیں جو میں نے بتائی تھی ان کو جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا تھا اس طرح کر لیں. اور اگر آپ کو شاید یاد نہیں ہے، جن لوگوں کو، مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو تو یاد ہے، لیکن جو لوگ ابھی چونکہ ہمیں نیولی جوائن کیا ہے یا وہ پچھلے لیکچرز میں نہیں تھے،
تو میں پھر سے انہیں دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلی اس ڈپارچر پوائنٹ پہ سب سے پہلے سب سے بڑا فیصلہ اپنی اس جنونی خواہش کو پورے کرنے کے لیے جو ہے کہ بھائی آپ رچ سے مراد کیا ہے، آپ کی امارت سے مراد ہے کیا، کس قدر امیر بننا چاہتے ہیں آپ. اور میں یہ نہیں کہ جی بس میں فلدی امیر بن جاؤں، فلدی رچ جو انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے، بے پناہ بس دولت آ جائے. تو فلدی کا مطلب تو فلدی ہے، وہ تو پھر گندگی آ جاتی ہے اس میں. آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ 5 لاکھ دیکھ رہے ہیں، 5 کروڑ دیکھ رہے ہیں، 5 ارب دیکھ رہے ہیں، میں نہیں جانتا 50 لاکھ دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ اماؤنٹ کی شکل میں اسے ایک واضح کر لیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، جب ہر چیز کی شکل جب تک واضح نہ ہو تو پھر وہ سفر شروع کیا ہی نہیں. اگر آپ کو جانا ہی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کراچی سے بھاولپور جانا چاہتے ہیں یا کراچی سے میر پور خاص جانا چاہتے ہیں اور ہر سفر کی الگ الگ راستے بھی ہیں اور الگ الگ ویلیو بھی ہے، تو پھر وہ سفر کیسے کامیاب ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے تو یہ واضح کر لیں کہ میں چاہتا کیا ہوں اور کتنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کرنسی کی اماؤنٹ کو ضرور لکھیے. ٹھیک ہے نا. جیسے اب ایک صاحب کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو میں نے اپنی جیب سے $5 کا ایک نوٹ نکالا اور ایک $20 کا. تو میں نے کہا یہ دونوں ایک جیسے کاغذ کے نوٹ ہیں، ان کی تو مطلب نوٹس تو ایک جیسے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ $20 کہلاتا ہے، یہ $5 کہلاتا ہے؟ کیونکہ اس کی قیمت ہم سب نے متفقہ طور پہ طے کر لی ہے کہ یہ $20 ہے، یہ $5 ہے، اس کے عوض ہمیں اتنی چیزیں ملیں گی، اس کے عوض اس کی ویلیو یہ ہوگی. تو آپ نے بھی سفر میں سب سے پہلے وہ قیمت طے کرنی ہے اپنے دماغ میں کہ آپ کی قیمت ہے کیا. ٹھیک ہے، آپ اگر 5 کروڑ کی ہیں تو 5 کروڑ آپ کی قیمت ہے، لگائیے اپنے آپ پہ. اور جب آپ اپنی آپ پہ بازی نہیں لگا سکتے تو دنیا کیوں لگائیے آپ پہ بازی. ٹھیک ہے نا. ہر چیز پہ داؤ لگانے کے لیے اس کی اہمیت کے لحاظ سے، اس کی قیمت کے لحاظ سے ہوتی ہے نا، لوگ بازی لگاتے ہیں. جیسے گھوڑوں پہ بازی لگتی ہے لوگ، وہ خیر جوا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کی قیمت ہوتی ہے نا، اس گھوڑے کی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ جیتنے والا گھوڑا ہے، اس پہ میں زیادہ پیسے لگاؤں گا، جبکہ ایک ہارنے والے گھوڑے پہ کوئی پیسے نہیں لگاتا. تو پہلے آپ اپنی جیتنے کی اہمیت بتائیے. کس ظاہر ہے آپ جیتیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کی قیمت اور آپ کیا چاہتے ہیں اس سے، اس جیت سے. پھر اس کے بدلے آپ کیا دیں گے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بدلے ظاہر ہے کوئی بھی چیز مفت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی کام کے اور محنت کے تو نہیں دیتا ہے نا. اللہ نے ایک نظام بنایا نا. یعنی تمہیں آپ کو اللہ سے مانگنا ہے تو آپ کو ہاتھ تو اٹھانے پڑتے ہیں دعا کے لیے بھی. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ کے حضور میں جانا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جانور کو خواہش دی ہے، فرشتے کو عقل دی ہے. آپ ہیں جو صرف جس کے پاس دونوں ہیں، یعنی آپ کے پاس عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے. اگر آپ اپنی عقل کو دبا دیتے ہیں تو آپ جانور بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اپنی خواہش کو دبا دیتے ہیں تو آپ فرشتے ہو جاتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں. تو آپ کو تو دونوں استعمال کرنے ہیں نا، اسی لیے تو دی گئی. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا. تو مہربانی کر کے اپنی عقل کو استعمال کیجیے اور اپنی خواہش کو ابھاریے تاکہ وہ آپ کے سامنے کھل کے آئے. اور اس کے بدلے یہ فیصلہ کیجیے کہ دیکھیں میں یہ حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ دوں گا. اب آپ بانڈز کی کہانی کی طرف دوبارہ جائیے. اس نے کتنا بڑا سودا کیا تھا.
اس نے یہ نہیں دیکھا کتنا وقت لگے گا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے اس کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے، چاہے مجھے جھاڑو دینی پڑے، چاہے میں وہاں سے ہلوں گا نہیں جب تک میں اپنا مقصد حاصل نہیں کر لوں گا۔ ایسا ہوا نا؟ یا طارق بن زیاد نے کہا کہ کشتیاں جلا دو، اب ہم نے واپس نہیں جانا، تو اس کے بدلے جو بھی ہوگا وہ ہم دینے کو تیار ہیں۔ آپ کیا دینے کو تیار ہیں؟ آپ ذرا دیکھیے آپ کے پاس کیا ہے قیمتی جو آپ دینے کو تیار۔ دیکھیں اس کے لیے قیمتی چیزیں دی جاتی ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیں جی اب میں پان کھانا چھوڑ دوں گا، نہ وہ تو بری عادتیں دے رہے ہیں نا آپ، وہ تو ویسے ہی چھوڑنی ہے، آپ نے نہیں چھوڑیں گے تو مر جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو ایک قیمتی اس کے بدلے میں قربانی دینی ہوگی۔ اب قیمتی سے مراد یہ ہے کہ قربانی تو ہمیشہ اسی چیز کی جو آپ کو عزیز ہو وہ دینی پڑتی ہے۔ مثلاً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو اپنی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہیں، عزیز ہوتی ہیں، کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ میرا مقصد کئی گنا بڑا ہے تو میں ان سب کو گیو اپ کر دوں گا۔ یعنی میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کتنا وقت مجھے دینا پڑے گا، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے وہی 1440 منٹ دیے ہیں جو کسی اور کو دنیا میں دیے ہیں 24 گھنٹے میں، تو ہم سب کے پاس ہے نا وہ، لیکن کچھ لوگ 12 گھنٹے سوتے ہیں، پھر 6 گھنٹے وہ گپے لڑاتے ہیں، کچہریاں کرتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ بیٹھ کے لطیفے اور وظیفے ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نہیں کروں گا یہ ساری چیزیں، نہیں، میں 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے دوں گا، 20 گھنٹے اگر چاہیے، جو بھی اس کی ضرورت ہوگی میں اسے دوں گا، اور مرکوز رکھوں گا اپنے آپ کو اپنے مقصد سے اور اپنے گول سے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے بہت ساری قربانیاں میں نے کہا نا آپ کو اپنے گھر میں دینی پڑ جاتی ہیں، کئی جگہ مالی قربانی چھوٹی موٹی دینی پڑتی ہے اپنے آپ کو اکوپ کرنے کے لیے، وہ بھی دوں گا۔ تو میں ہر وہ چیز کروں گا جو میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد بہت بڑا ہے، تو پھر یہ قربانی اس کے سامنے بہت چھوٹی سی ہوگی جب میں اسے حاصل کر لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو تیسرا نقطہ اس میں پھر یہ ہے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ مجھے کتنا پیسہ چاہیے اور اس کے بدلے میں کیا دوں گا۔ اب ایک تاریخ کا تعین کر لیجیے کہ جنوری کے پہلے 2021 کے دن، یعنی آپ اس دن کا تعین کر رہے ہیں، میں یہاں پر رہوں گا، یہ میرا گول ہے، یہ میرا مقصد ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے دن کا بھی تعین کر لیا، اماؤنٹ کا بھی تعین کر لیا اور قربانی کا بھی فیصلہ کر لیا، تو ذرا غور کیجئے اب آگے کیا آتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اب آپ کے ذہن میں واضح ہیں، کوئی چیز مبہم نہیں ہے ادھر ادھر۔ اب آپ اس کے لیے ایک واضح پلان بناتے ہیں، ایک روڈ میپ بناتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اب میں طے ہوں، پرسوں صبح مجھے بہاولپور میں ناشتہ کرنا ہے فلاں دوست کے ساتھ، تو میں کل اس وقت یہاں سے نکل جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ طے ہو گیا نا؟ تو اب آپ کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ گاڑی کون سی پکڑنی ہے، بس کون سی پکڑنی ہے، کوچ میں جاؤں گا، کیونکہ آپ کا یہ کلیئر ہو گیا نا، ڈپارچر پوائنٹ بھی کلیئر ہے، ڈیسٹینیشن بھی پتا ہے۔ اب جانا کیسے، یہ طے کرنا کہ یار ٹرین سے چلیں، یا کیونکہ پرسوں صبح ناشتہ وہاں کرنا ہے تو لیٹ نہ ہو جائیں، تو اب مجھے یہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ ٹرین صحیح رہے گی یا کوچ صحیح رہے گی یا بس صحیح رہے گی، تاکہ میں اس وقت تک وہاں پہنچ جاؤں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اسی طرح زندگی میں جو بھی، مثلاً آپ ایک انجینئر ہیں، آپ ایک بزنس گریجویٹ ہیں، یا آپ ایک بزنس اونر ہیں، اپنا ذاتی بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ جی مجھے 50 لاکھ روپے کمانے ہیں دسمبر کی 31 تک یا جنوری کی پہلی تک، تو اب آپ کے پاس کتنے مہینے، 8 مہینے نا؟ تو آپ نے ایسا پلان کرنا ہے کہ ایک دن میں تو یہ سب نہیں ہوگا 50 لاکھ، تو مجھے 8 مہینے میں یہ سارے کام کرنے ہیں، تو 6 لاکھ روپے مہینہ مجھے کمانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب 6 لاکھ مہینے کا مطلب ہے کہ مجھے ہر ہفتے 1.5 لاکھ روپے کمانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور 1.5 لاکھ کو کمانے کے لیے میرے پاس 7 دن ہیں ہر ہفتے میں، تو مجھے 20,000 روپے روز کے کمانے ہوں گے۔ اب دیکھیں اس کو جب بریک ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے، آپ کا پلان واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیے،
میں چیلنج کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی گزشتہ 2 سال میں 2 بار میں پاکستان آیا اور دوستوں سے ملا، اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وہاں وہ ایک ریسٹورانٹ میں ایک برنچ کے لیے ہم گئے، تو ایک صاحب میرے جو دوست تھے جنہوں نے مجھے مدعو کیا تھا اور بھی دوستوں کو مدعو کیا، وہ 45,000 کا بل تو وہ ویسے ہی دے رہے تھے، 40,000 45,000 کے بل ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھ رہے تھے، تو 20,000 کیا لوگ نہیں کماتے ہیں دن میں؟ کیا ایسے بے شمار بے تحاشا لوگ آپ کے گرد نظر آئیں گے، کیونکہ وہ تو آپ کیوں نہیں کما سکتے بھائی؟ ہو سکتا ہے پہلے مہینے میں نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے آپ اسے اسٹیبلش کریں گے، لیکن اگلے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں وہ گاڑی چل پڑے گی تو آپ بھی 1.5 لاکھ ہفتہ کمانے لگ جائیں گے اپنے کاروبار۔ لیکن پھر وہی بات، اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کاروبار میں یہ وہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں، وہ جو دوسرا اس میں کر رہا ہے وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے لگا ہوا ہے، تو وہ جو کام 6 گھنٹے میں روز کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کو کرنے میں 14 گھنٹے لگ جائیں، کیونکہ آپ نئے ہیں سیکھنے کی وجہ سے۔ تو میرا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ڈیفینیٹ پلان ترتیب دینا پڑے گا۔ اب یہ ساری چیزیں ہوں گی، چوتھے سٹیج تک ہم آ گئے، ٹھیک ہے۔ 5واں جو اہم ہے کہ اب یہ سارا جو پلان آپ نے بنایا ہے نا، یہاں سے شروع ہوا ہے، اماؤنٹ پتہ چل گیا ہے، تاریخ کا پتہ ہے، اور کس طرح سے کرنا ہے یہ سب پتہ ہے۔ اب اس کو بیٹھ کے ایک کاغذ پہ اپنے ہاتھوں سے قلم لے کے یا پینسل سے تحریر کریں، ٹائپ نہیں کریں، ٹھیک ہے، ٹائپ نہیں کریں۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، یہ اس میں بڑا میجک ہے۔ 1995 میں 1995 میں، آج سے تقریباً 25 سال پہلے، میرے ایک دوست تھے، اب میں ان سے زمانے سے نہیں ملا ہوں، لیکن وہ مجھے جسے کہتے ہیں نا ریکروٹ کر رہے تھے ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کے لیے۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ ورک مارکیٹنگ والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ مل جائیں تو پھر وہ جا کے ان کی پروڈکٹ بیچیں، تو وہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور آپ کو بھی، اور پھر اس کے لیے وہ بڑے سبز باغ سنہرے باغ سب کچھ دکھاتے ہوتے ہیں۔ تو وہ لیکن ان کی سب سے کمال کی بات یہ تھی کہ وہ تو خیر پیسے ویسے کی جو بات کرتے تھے میں اتنی توجہ نہیں دیتا تھا، میرا صرف انٹرسٹ 2 ہی ہوتا تھا۔ ان کی میٹنگز میں جب میں جاتا تھا، ایم وے گروپ تھا، وہ بہت بڑا اس زمانے میں امریکہ میں سب سے بڑا نیٹ ورک گروپ تھا، جس کا مجھے کوئی تجربہ نہ تھا، نہ ہی میں نے کبھی اسے سنا تھا اپنے طور پہ، تو میں اس ٹریپ میں چلا گیا۔ اب لوگوں نے کہا یار تم پاگل ہو گئے، یہ تو گورکھ دھندا ہے یہ وہ۔ میں نے کہا یار ہے، لیکن مجھے ایک چیز کا بڑا مزہ آ رہا ہے، باڑ میں گئے پیسے ویسے تو ملیں گے نہ ملیں گے وہ دیکھی جائے۔ لوگ بڑے، ایک تو وہ جو مقرر لاتے تھے نا، جو اسپیکر، جو آپ کو موٹیویٹ کر کے فائرڈ اپ کر کے آپ کو اس کام میں لگانے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ بڑے زبردست ہوتے تھے۔ وہ شاید بعد میں مجھے سمجھ میں آیا وہ کیسے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری یہ کہ وہ آپ کو دیتے تھے یہ کتابیں پڑھنے کے لیے، کہ ایسی کتابیں پڑھیے موٹیویشنل اور سیلف ڈیولپمنٹ کی۔ تو میری جو یہ کتابیں پڑھنے کی عادت بچپن سے تو تھی، لیکن انہوں نے پروان چڑھا دیا اس کو۔ تو یہ کتاب مجھے سب سے پہلے اس وقت 1995 میں میرے اس دوست نے دی، تو میں کہا ٹھیک ہے۔ 1 ہفتے بعد میں نے کہا جی میں نے تو پڑھ لی وہ کتاب۔ اس نے کہا اچھا کیا سیکھے؟ میں نے کہا یار وہ بتا رہا ہے بس دولت مند بن جائے، یہ ہوگا وہ ہوگا، بلا وہی لفظیں جو میں نے صفحے پڑھ لیے تھے۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ کتاب 1 دن میں 1 مہینے میں پڑھنے کی بھی نہیں ہے، اسے تو ہمیشہ پڑھتے رہو، روزانہ صرف 10 سے 20 منٹ زندگی کے نکال کے اسے پڑھا کرو، اور نہ صرف پڑھا کرو، اس کو سوچا کرو اور اس کو سمجھا کرو۔ ہم نے توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد خیر میں نے پھر MBA کر لیا، پھر میں کچھ اور کاموں میں بھی لگا رہا، لیکن پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ پھر میں کبھی کبھی اس کی بات یاد آ جاتی تھی۔ میں اس نیٹ ورک مارکیٹنگ گروپ سے نکل گیا تھا تو میرا کوئی رابطہ نہیں تھا ان لوگوں سے، تو میں پھر بھی وہ چونکہ میری اپنی کتابیں تھیں تو ان کو میں نکالتا تھا جب بھی سنڈے کو بیٹھ کے، تو میں 2-4 پیج پڑھنا لگا۔ پھر وہ تقریباً مجھے 2 سال بعد
یہ احساس ہوا کہ یار اس کتاب میں تو بڑا وزن ہے، بڑی جان ہے۔ پھر میں نے اس کو اور تفصیل سے اور پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد آج تک میں اسے پڑھتا ہی رہتا ہوں۔ تو میرا مطلب ہے کہ تو میں نے پھر جب خاصی بار پڑھ لیا تو ایک اور صاحب بہت بڑے یہاں کے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، گرو کہلاتے ہیں، بہت بڑے، ان سے میرا سامنا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ یار یہ کتاب پڑھا کرو۔ تو میں نے کہا جی میں نے تو کئی بار پڑھ لی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے وہ دکھاؤ، وہ جو 6 گول اس نے بتایا وہ کہاں ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے، مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس نے کب کہا ہے کہ بھائی آپ یاد کریں ان گولز کو؟ اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یاد نہ کریں، یہ یاد والی بات نہیں ہے، اس میں ایک جادو ہے۔ اس نے کہا لکھے ہوئے کہاں ہیں؟ آپ کی جیب میں ہیں اس وقت، آپ کے گھر کے مطلب جہاں بستر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کے باتھ روم کے آئینے پہ کہیں وہ ہیں، آپ کے آفس کی میز پر کہیں اس کی موجودگی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے یاد ہے بھائی، میں نے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہوتا تو آج تک کر چکے ہوتے، اب تک کیوں گھوم رہے ہو ویسے؟ تو وہ والی بات ہے کہ اسے لکھیے کاغذ پر اپنے ہاتھ سے، کہ میں اپنا نام لکھیے جیسے ہم اقرار کرتا ہوں، یا مطلب یہ کہتا ہوں کہ میں اس اماؤنٹ کو فلاں تاریخ تک، جس کے عوض میں یہ کروں گا، اور میرے پاس اس کا یہ واضح پلان ہے، حاصل کروں گا۔ اور پھر چھٹا پوائنٹ وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں کرنا ہے جب آپ نے یہ پورا کلیئر، یہ آپ کا ویژن بھی ہے اور مشن سٹیٹمنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سٹیٹمنٹ کی کئی کاپیاں کر لیں، اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے کی، ٹائپ کیے ہوئے کی نہیں، اور اس کو آپ جگہ جگہ چسپاں کر دیں، اپنی جیب میں رکھیں، جیسا بھی چاہے آپ کریں، لیکن پورا سٹیٹمنٹ، یہ نہیں کہ صرف وہ ایک نقطہ لکھ لیا، نہیں، پھر وہی والی بات آ گئی جو میں کرتا تھا۔ لیکن جب سے پھر میں نے اسے لکھنا شروع کیا اور لکھا، بخدا بتا رہا ہوں کہ میرے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور آج بھی ظاہر ہے یہ سکسیس جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی منزل کا نام تو ہے نہیں۔ سکسیس از ناٹ اے ڈیسٹینیشن، سکسیس از اے جرنی، یہ ایک سفر ہے، سفر مسلسل ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ تو پھر ہر سال میں ایک نیا گول رکھ لیتا ہوں، اور پھر شروع ہو جاتا ہوں، اور وہ چل رہا ہوتا ہے اور کام ہو رہا ہوتا ہے اس پہ۔ تو اب کیسے ہوتا ہے، میں نے بتایا نا، اس میں ایک میجک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کی وہ آگ کو محسوس کر لیتا ہے، اس کی شدت کو، اس کی حدت کو، تو پھر وہ آپ کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے بے شمار لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ کہتا ہے نا یار ہم مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا بھائی، وہ ان کی برننگ ڈیزائرز ہوتی ہیں، جسے اللہ سے زیادہ کون پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جب اتنی حدت اور شدت سے یہ چاہتا ہے، تو وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو کریم ہے، اس کے پاس تو دینے کی کوئی کمی ہے ہی نہیں نا۔ جیسے پچھلی بار میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پاس کوئی کمی تھوڑی ہے آپ کو دینے کے لیے، کہ اسے ٹرانزیکشن کرنی ہے کہ میری جیب سے نکال کے آپ کو دینا ہے اور آپ کی جیب سے لے کے کسی کو، اس کے پاس کوئی حد ہے کیا؟ تو جب آپ اپنے آقا اور اپنے رب سے اس نقطے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سمجھنے لگے تمہارا رب کہ تمہاری خواہش میں وزن بھی ہے اور تم چاہتے ہو، تو اس کو دینے میں تو لمحے لگتے ہیں نا، وہ پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسے ہو جاتا ہے، یعنی ایک معجزاتی طور پہ آپ کو ملنے لگتی ہیں چیزیں، کیونکہ وہ ایک، چونکہ آپ کی وہ خواہش تھی اور آپ کا رب اسے دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو چھٹا پوائنٹ پھر اس کا یہ ہے کہ اس کو روزانہ کم از کم دن میں 2 بار، پہلی بار جب آپ سو کر اٹھتے ہیں، اور دوسری بار جب آپ دن کے اختتام کر کے سونے کو جاتے ہیں، اس کو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ پڑھ کر سوئیں گے تو وہ آپ کے شعور سے لاشعور میں چلا جائے گا، جبکہ آپ کی اصل ڈیٹا پوری وہاں پر سٹورڈ ہے، آپ کی پوری زندگی کی، اور پھر جب آپ نیند میں ہوں گے
تو وہ خود بخود وہ آپ کے لاشعور سے ایسی ایسی اسٹوریج سے نکل کے آئیں گی چیزیں جو کبھی آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گی، اور وہ آپ کو خود بخود اچانک ایسے 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 خیال دینا شروع کریں گی، اور وائبز آئیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب جہاں میں نے وائبس کا ذکر کیا، تو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو کہا تھا کہ اس پورے پروسیس میں جو آفاقی قوانین جسے کہا جاتا ہے، یونیورسل لاز ہیں جو کہ 7 ہیں، اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی لا آف اٹریکشن، ٹھیک ہے۔ لا آف اٹریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ، اور اس کے ساتھ لا آف وائبریشن بھی ہوتا ہے، یعنی ہر چیز میں ایک انرجی ہے، اور وہ انرجی کی شکلیں بدل جاتی ہیں، وہ انرجی ختم نہیں ہوتی، یہ انرجی پیدا نہیں کرتے بلکہ انرجی کی شکلیں بدلتے ہیں۔ تو جب آپ کے جنون اور آپ کے خیالات میں اس قدر انرجی ہوگی، تو وہ خود بخود اس انرجی کی شکل بدلے گی، اور وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی مادی شکل میں۔ آپ کی خواہش دولت کی شکل میں آپ کو نظر آنا، کیونکہ وہ بھی انرجی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح آپ خود بخود جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ صرف ذہن میں نہ رکھیں، آپ ایسے بن جائیں۔ مثلا آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، یا لکھ پتی، مجھے نہیں پتا، آپ ارب پتی بننا چاہتے ہیں، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا، میں نے بتایا نا، ارائیول پوائنٹ ہوگا۔ تو آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ مجھے 50 لاکھ روپے یا 50 کروڑ روپے کمانے، بلکہ آپ جیسے ہی سفر شروع کریں، آپ 50 کروڑ کے ذہنی طور پر بن جائیے۔ آپ کی چال میں، آپ کی ڈھال میں نظر آئے وہ۔ اللہ تعالیٰ، میں نے بتایا نا، آپ کی خواہشوں پہ نہیں دیتا آپ کو، اللہ تعالیٰ دیتا وہی ہے جو آپ ہیں۔ تو آپ پہلے اس سے بنیے، اپنی ٹنکی آپ ثابت کیجئے کہ میری ٹنکی اتنی بڑی ہے، تو خود بخود وہ آپ کی طرف راغب ہو جائے گا۔ چیزیں اسی طرف راغب ہوتی ہیں نا جو انہیں اٹریکٹ کرتی ہیں، اسی طرف جو جیسے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے یہاں ایک پرانے مذاقتاً کہتے تھے، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ بھائی آپ موالی کو کسی بھی شہر، نئے شہر بھیج دیجئے، چرسی یا موالی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نشہ کرنے والے، وہ 6 گھنٹے کے اندر وہاں کے موالیوں کو ڈھونڈ لیں گے، پہچان لیتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے، مطلب وہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اللہ شکر خورے کو شکر دے دیتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو وہ لا آف اٹریکشن جو ہے نا، وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ امارت چاہتے ہیں تو پھر آپ امیر بنیے، اور امیروں کی طرف راغب ہوئیے، ٹھیک ہے۔ مطلب ایسے لوگوں میں بیٹھیے، ایسے لوگ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، تو آپ ادھر جائیے، ان کو ان کے ساتھ بیٹھیے، اٹھیے، آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں خود بخود آپ کو نظر آنے لگیں گی، اور لوگ آپ کو بتانے لگیں گے کہ یار آج دیکھا نا آپ، میں اپنی مثال کئی جگہ دیتا ہوں، اور چونکہ میری زندگی کے کچھ تجربات ایسے ہیں کہ میرا تعلق ایک چھوٹے سے شہر میر پرخاص سے تھا، پھر اس کے بعد میرا سفر یہ ہوا کہ میں کراچی میں آ گیا ایز اے ڈاکٹر، اور پھر اچانک مطلب ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ میں اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار میں چلا گیا، پھر وہاں سے میں امریکہ آ گیا۔ بہت سارے میں نے، جسے کہتے ہیں نا، کیونکہ میری طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں کنویں کا مینڈک نہیں رہ سکتا، میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ کچھ اور سیکھوں، کچھ اور سیکھوں، آج بھی یہی کرتا ہوں۔ تو میرا مطلب ہے کہ میں جب وہاں بیٹھ جا کے اسٹاک ایکسچینج میں جا کے میں جانا شروع ہو گیا، اور چند دنوں میں مجھے ساری باتیں خود بخود وہ لوگ بتانے لگے کہ بھئی ایسے کر لو، یہ لے لو، یہ بیچ دو، یہ لے لو، یہ بیچ دو، کام چل پڑا، کیونکہ میں ان لوگوں میں تھا۔ اب اگر میں بیٹھ کے اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کرنے کے لیے، اگر میں بیٹھ کے کسی تھلے پہ کسی دوستوں سے اپنے شام کو رات میں بیٹھے ہوئے پوچھ رہا ہوتا، تو وہ کیا مجھے مشورہ دیتے؟ ان کا یہ لینا، اس سے کیا واسطہ تھا؟ تو آپ کو ان لوگوں میں جانا ہوگا امیر بننے کے لیے۔ اگر آپ کروڑ پتی بنتے ہیں تو پھر کروڑ پتیوں کے ساتھ اٹھیے، بیٹھیے، اور خود بھی آپ اسی طرح چلیے۔ میرے ایک استاد تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا، کوئی آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے نہیں دیکھتا کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، بلکہ آپ کی ظاہری
لباس خراش تراش چال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے مہذب اور کتنے اچھے اور کتنے بڑے آدمی ہیں۔ بچپن میں اتنی بات کوئی زیادہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعد میں زندگی کی تلخ راستوں پہ اور سنگلاخ راستوں پہ چلنے کے بعد میں نے یہ تجربے کیے۔ بہت سی بار ایسا ہوا زندگی کے کسی موڑ پر، جب میں ذہنی مالی طور پہ خاصا پریشان حال ہوا کچھ دنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، تو میں جس دن سوچتا تھا کہ آج میری جیب میں واقعی پیسے نہیں ہے، تو میں اس دن سب سے بہترین لباس پہنتا تھا، سوٹ پہنتا تھا، ٹائی لگاتا تھا اور نکلتا تھا۔ تو ہوتا یہی تھا کہ اب جو دوسرے لوگ ہوتے تھے نا، وہ دیکھتے تھے یار اتنا اچھے لباس خراش تراش کے ساتھ یہ شخص اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ اگر کھانے پہ کہیں بیٹھے ہیں یا ریسٹورینٹ میں کسی سے ملنے جانا ہے تو وہ بل ادا کر رہے ہوتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یار یہ تو بڑا آدمی ہے، حالانکہ میں دل میں سوچ رہا تھا یا اللہ عزت رکھ لیو، اور وہ ہو جاتی تھی۔ اور ایسا شاید آپ کے ساتھ بھی کبھی زندگی میں ہوا ہو۔ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو ایسے لوگوں میں اٹھیے بیٹھیے جہاں سے آپ کو وہ سارے راستے خود بخود نظر آئیں گے۔ کہیں بھی اس پوری کتاب میں اس مصنف نے یہ نہیں کہا ہے، کہیں بھی، کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا میں کر سکوں گا۔ کہیں آپ بتا دیجیے، اس پوری کتاب پڑھ لیجیے، اس نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں۔ نہیں، دس از نن آف یور بزنس۔ وہ کہتا ہے ان چیزوں پہ عمل کیجئے، دیکھیں چیزیں خود ہوتی ہیں۔ سائنس ہے، یہ ایک علم ہے، امیر ہونے کا یہ ایک علم ہے، عمارت کا ایک علم ہے۔ آپ اس پہ عمل کیجئے، خود بخود آپ اس کی طرف چل پڑیں گے۔ تو یہ 6 چیزیں آپ کریں۔ اب اس پوری کتاب میں جو اس چیپٹر میں خاص طور پہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ اس چیپٹر میں ایک بہت طویل کہانی ہے جو اس کے اپنے بیٹے کی، نیپولین ہل کا جو بیٹا تھا، بلیئر ہل، یعنی وہ جب پیدا ہوا تو اس کے کان ہی نہیں تھے، مطلب وہاں سوراخ ہی نہیں تھے اس کی جسم، تو وہ معذور پیدا ہوا تھا، تو وہ نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا، لیکن اس کی خواہش تھی اور اس کی جنون تھا کہ میرا بچہ جو ہے محتاج نہیں رہے گا۔ تو وہ اس کی پوری طویل کہانی ہے کئی صفحوں پر، لب و لباب اس کا یہی ہے کہ وہ ان کے جنون نے اس کو قابل بنا دیا کہ وہ بول بھی رہا تھا اور وہ سن بھی رہا تھا، بجائے ایئر کنڈکشن کے وہ بون کنڈکشن کے ذریعے سنتا تھا۔ پھر ایک ایسا ہیئرنگ ایڈ اسی زمانے میں ایجاد ہو گیا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ پھر وہ شخص جسے وہ معذور سمجھتے تھے، وہ ایک بہت بڑی کمپنی نیو یارک کی جس نے اس معذوروں کے لیے یہ سارے اکوپمنٹس بناتی تھی، اس کا ہیڈ بنا دیا۔ اسی طرح اس نے اس میں ہیلن کیلر کی بات کی ہے، جو پیدائشی ہونے کے بعد چند ہی دونوں میں اسے گونگی، بہری اور اندھی قرار دے دیا گیا تھا، اور پھر وہ آج بھی دنیا کی سب سے مضبوط ترین عورتوں میں اس کا نام آتا ہے۔ تو یہ سارے کیا تھے؟ یہ ڈیزائرز تھی، برننگ ڈیزائرز تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ خواب نہیں ہے، یہ اسے حقیقت سمجھیں۔ یعنی اس کے لیے میں یوں کہوں گا کہ بی دا فیوچر which you see the future، بی دا فیوچر۔ آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ میں یہ ہوں، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو۔ سفر لمبا ہو سکتا ہے، مشکلات تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، لیکن ناکامی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں یعنی خود بخود یہ چیزیں جو آپ کا جذبہ، آپ کی حوصلہ، خود بخود اس کی شکل یعنی انرجی اس کو ٹرانسفارم کرتی ہے مادی شکل میں، یعنی دولت کی شکل میں۔ اب کیا فیلڈ آپ لے رہے ہیں، یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ جس فیلڈ میں بھی آپ امیر ہونا چاہ رہے ہیں، جس کے ذریعے آپ امیر ہوں گے، ظاہر ہے وہ ایک نہ ایک مخصوص راستہ ہوگا نا جس کے ذریعے آپ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سو کے اٹھیں گے اور آپ کے تکیے کے اندر جو ہے ملین ڈالر پڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ ملین ڈالر آپ کو ملیں گے، اس کا وہ ایک باقاعدہ ٹریک بنے گا جو آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیزائر کو اب آپ خاصا سمجھ لیے ہوں گے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو اس کتاب کو پڑھیے بھی،
اور یا آرڈیبل پہ سنیے، کیونکہ اس میں بے شمار دوسری بھی مثالیں دی گئی ہیں کہ مطلب یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ سب وہی کہانیاں ہیں، اور میں اس دور کی کہانیوں کو چھوڑیں، جیسے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب وہ 1920 کی کہانیاں ہیں، جب ایجادات اتنی نہیں تھی، یہ تمام وسائل نہیں تھے جو آج ہیں، لیکن ابھی کی بات کر رہے ہیں، آج کے دور کے جو لوگ ہیں بڑے، جیک ویلچ جو کہ جنرل الیکٹرک کا دنیا کا امیر ترین سی ای او کے وہ ریٹائر ہوا تھا، یعنی اس کی تنخواہ آپ غور کریں $400 ملین تھی. اب $400 ملین کا کوئی شخص یعنی کہ کیا ہوگا آخر اس کا ذہن، لیکن اگر آپ اس کی پوری کہانی پڑھ لیں کہ وہ بہت معمولی سے تعلیمی بیک گراؤنڈ سے آیا تھا. پھر ہینری فورڈ، آپ دیکھیں اس کی ڈیزائر کیا تھی، چلتے چلتے یہ بڑی خوبصورت بات آ گئی میرے ذہن میں کہ اس کی ڈیزائر کیا تھی کہ یہ جو گھوڑے اور گدھے جو گاڑیاں کھینچ رہے ہیں ان کو ہٹا کے میں کوئی ایسی چیز بنا دوں کہ گدھے اور گھوڑے کی ضرورت نہ رہے اور گاڑی پھر بھی چلے. تو وہ یہ جو موٹر کار ہے اس نے بنائی امریکہ میں، اور اسی میں اس نے بجائے ایک گھوڑے کے 10 ہارس پاور، پھر 20 ہارس پاور، آج 600 ہارس پاور کی گاڑیاں میں نے چلائی، یعنی 600 گھوڑے کی طاقت اس نے اتنے سے انجن میں ڈال کے آپ چلا لیں. کیا ہے یہ؟ اس کی ڈیزائر تھی. اس کے انجینئر پاگل ہو گئے تھے، انہوں نے کہا صاحب آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 سلنڈر ایک بلاک میں ڈال کے گاڑی میں لگا دوں. میں نے کہا میں نہیں جانتا، بس کرو. خواہش تھی، انجینئروں کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، ظاہر باس کا حکم تھا، اور اس نے کہا تھا یا تو آپ نہیں کرنا ہے یا آپ جائیں. آج دیکھیں دنیا میں ہر جگہ اتنی تیز رفتار گاڑیاں کیسے آئیں؟ کسی کی ڈیزائر سے. ٹھیک ہے، وہ سوتا جاگتا کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا، ہر وقت اس کے ذہن میں وہ جنون تھا، وہ خواہش تھی. تو اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں، آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں جو آئی ٹی کے لوگ ہیں، ایون ادیب رضوی پاکستان میں، آپ دیکھیں اتنا بڑا نام ہے کہ ان کی ایک ڈیزائر تھی کہ میں ایسا ایک سینٹر بناؤں گا. آج دیکھ لیں دنیا اس کو مانتی ہے. تو ایسے بے شمار خاکے آپ کے سامنے آ جائیں گے. پھر وہ کیسے ہوئے، کیوں ہوئے، کچھ نہیں، وہ بس ایک سسٹم ہے جو کروا دیتا ہے. سب سے پہلے اپنی خواہش کو مضبوط بنائیے، جنونی بنیے، انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے اگر آپ ان اصولوں پر کاربند رہیں. وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ پھر بدھ کی شام، بدھ کی رات پھر حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ، اگلے چیپٹر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ماہ سیام کی برکات سے نوازے اور خوش و خرم رہیں آپ، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، اور جو لوگ اس بیماری کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے. اپنے ارد گرد ہر شخص کا جو بھی آپ کے رابطے میں آ رہا ہے اور جو بھی آپ کی مدد کا منتظر ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، براہ راست نہ صحیح آج کے دور میں اٹس ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور ان کی مدد کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ پھر ملیں گے بدھ کی رات ایک نئے چیپٹر کے ساتھ. خدا حافظ.